बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। नाज़रीन, अफगान सदर अशरफ गनी ने 2 रोज़ा पाकिस्तान का दौरा किया और इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की। अब आपको पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब अफगान गवर्नमेंट ये समझती है कि उन्हें स्टेक होल्डर नहीं बनाया गया अफगान और तालिबान और अमेरिका के डायलॉग के दरमियान, तो वो कितना खुद मुख्तार है, उसकी क्या अहमियत बाकी रह जाती है कि जब वो पाकिस्तान के साथ आके बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके ख्याल के अंदर जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी उन्हें वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जो प्रोटोकॉल वो दीगर वज़ीर आज़म और सदूर को दे चुके हैं जो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आए थे, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी ये समझती है, इमरान खान साहब भी ये समझते हैं कि ये अब इतने बड़े स्टेक होल्डर नहीं रहे? देखिए, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान में क्या सिचुएशन है, क्या मामलात हैं। पहले तो अशरफ गनी साहब सदर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला हैं और दोनों की बराबर की पावर्स हैं, यानी कि वहाँ पे शेयरिंग ऑफ पावर है, वो सारे ये खुद मुख्तार नहीं है। दूसरी बात है कि इनकी जो टर्म है वो तो एक्सपायर हो चुकी है 1 महीना पहले, जो उनकी सदारती टर्म थी। वो तो अमरीकनों ने, चूँकि हालात ऐसे हैं अफ़गानिस्तान में, और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने सही कहा है, तो अमेरिकन एक्चुअली उन्होंने कॉलोनाइज़ किया हुआ अफ़गानिस्तान को, अपनी इनकी बेचारों की क्या हैसियत है। तो उन्होंने कहा कि सितंबर में अब इंतखाबात होंगे सदारती, और हमें भी ये भी नहीं पता कि अशरफ गनी साहब उसमें हिस्सा भी लेते हैं या नहीं लेते, या कोई दूसरे उसमें कैंडिडेट आएंगे। एक तो पोजीशन ये है। दूसरी पोजीशन ये है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने, मैं इनको सेकंड करता हूँ, कि अशरफ गनी ने बिल्कुल अपने आप को ये महसूस किया कि मैं आइसोलेट हो गया हूँ, इसलिए कि एक तरफ तालिबान की दोहा में और अमरीकनों की बातचीत जारी है, दूसरी तरफ हम ना भूलें भूरबन में अभी जो 50 वफ्द का वो बहुत बड़ा वफ्द था, उसमें हिकमत यार भी शामिल थे कि जो कि पहले वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं अफ़गानिस्तान के, और वो ये अशरफ गनी उससे खुश नहीं थे सारे ग्रुप से, चूँकि ये वो इनके साथ नहीं हैं मिले हुए। तीसरी बात हमें ये बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं वो सारे पश्तून हैं, उसमें नॉन पश्तून तो हमने आज तक सुना नहीं है कि उनका वो तालिबान का कोई मेंबर भी है। अब मसला ये है कि हम सारे ज़ोर तो लगाते हैं तालिबान के ऊपर कि वो कंसीड करें, वो मुज़ाकरात की मेज़ पे तभी आप आ सकते हैं ना कि आप कुछ बातें मानें या कुछ अपनी मनवाएं। सवाल सिर्फ ये है कि उनकी जो हुकूमत में जगह बननी है, जो भी कौमी हुकूमत जाके बननी है, या जो भी आइन उनका पहले बनना है, तो उसमें जो बैठे हुए हैं ताजिक और उज़्बेक, और वो बड़ी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं, वॉर लॉर्ड्स हैं, और अमेरिका ने इनको 18 साल से पैम्पर किया हुआ है और पैसे दिए हुए हैं, उनके जो कातिल भी हैं उनमें, क्रिमिनल्स हैं, उन सबको बर्दाश्त किया हुआ है। दोस्तम जो हैं उनके नायब सदर हैं अफ़गानिस्तान के। इस तरह जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं वो एंटी पाकिस्तान दोनों, अभी हाल ही में उन्होंने 6-7-8 महीने पहले लगाए थे, वो ताजिक हैं दोनों। सवाल ये है कि ताजिक, ये वॉर लॉर्ड जो बिगड़े हुए हैं अमेरिका के बच्चे, ये कितना कंसीड करते हैं अपनी पावर्स को, ये कितनी स्पेस देते हैं ताकि तालिबान भी अपनी जगह वहाँ पे बनाएं और एक वहाँ पे नेशनल हुकूमत बने। मेरा अपना ख्याल है कि ये एक लंबा प्रोसेस है, और पाकिस्तान का इसमें जो रोल है वो यही। डॉक्टर साहब, मैं इस प्रोसेस की तरफ भी आऊँगा, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अगर अफ़गानिस्तान के सदर की टर्म भी पूरी हो चुकी है, वो अमेरिका के आशीर्वाद के ऊपर हैं, इससे कतई नज़र वो अमेरिका ने खुद उनको स्टेक होल्डर नहीं बनाया हुआ उस पीस प्रोसेस के अंदर, जिस पीस प्रोसेस के ज़रिए से अफ़गानिस्तान का अमन जुड़ा हुआ है। सर, अगर उस प्रोसेस का अफगान हुकूमत हिस्सा नहीं है, तो फिर पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को क्या उस तरह से जो यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं मिला उन्हें, उस तरह से वो रिसीविंग नहीं हो सकी, गो कि उनकी वन-ऑन-वन मुलाकातें भी हुई हैं, क्या इस बात को अफगान सदर महसूस नहीं करेंगे? और अगर वो महसूस करते हैं तो और जाके वो इंडिया के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग रहेगी? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो बहरहाल कानूनी तौर पे जो भी कानून है उनका, उसके मुताबिक वो सदर हैं, उनको बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है वो उनको मानती है, अक़वाम मुत्तहिदा उनको मानता है कि वो अफ़गानिस्तान के सदर हैं। पाकिस्तान की मीटिंग में थे। हाँ, बिल्कुल, चाहे वो उनकी कोई भी हैसियत है या उनकी सिफर हैसियत है या जो भी है, वो तो आप मानना पड़ेगा कि वो उसके सदर हैं।
سوال یہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ ان کی کتنا ان کا اثر ہے اور کتنا اس کا امپیکٹ ہوگا. آپ نے ہندوستان کی بات کی. دیکھیے 6 مہینے سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان کا کسی نے نام بھی نہیں لیا. امریکہ تک نے جو سب سے بڑا سپانسر ان کا ہندوستان کا تھا, ان کو رول دینا چاہ رہا تھا. صدر ٹرمپ نے بہت کھل کے کہا تھا کہ ہم انڈیا کا بہت ہندوستان کا اہم رول ہوگا, اور ہندوستان بھی یہ چاہ رہا تھا. لیکن جیسے حالات آگے بڑھے, اور دیکھیے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں نا, وہ پھر آپ کو مذاکرات کی میز کے اوپر بھی بہت کچھ کرنے کو مجبور کرتی ہیں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ طالبان 18 سال کے بعد بھی انہوں نے شکست تو چھوڑیے دور کی بات ہے, انہوں نے زیادہ سے زیادہ افغانستان کے علاقے پہ اپنا قبضہ جمایا ہے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ افغانستان 3-4 شہر ہیں بڑے جن کے اوپر افغان حکومت. ہاں جی, اور آپ کو یاد ہے مجھے بھی کہ ہم ان کو, جو ان سے پہلے بھی کرزئی صاحب تھے, ہم ان کو میئر آف کابل کہتے تھے. مطلب ہے کہ صرف کابل تک کی ان کی جورسڈکشن ہے, اس سے باہر نہیں ہے. امریکہ نے پوری کوشش کی, سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنری, انٹیلیجنس, سیٹلائٹ, سب کچھ استعمال کر کے دیکھا, پوری طاقت کے ساتھ. وہ نہیں کر سکتا. مدر آف آل بامز ہم نے سنا تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا, وہ گرایا گیا. اس کے بعد مدر آف آل بامز کا کیا نتیجہ ہوا ہمیں کسی کو نہیں پتا. بہرحال پورا زور لگایا, وہ نہیں کر سکے. تو اس لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کہ وہ طالبان سے بات کریں. اور اس کے آپ ذرا جو بیک گراؤنڈ ہے ساری, یا اس میں یہ سارا دیکھیں دورہ, تو پھر ہمیں اچھے نہ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر اس کے اسٹیک باقی رہیں تاکہ خطے کے اندر اس کا اثر و رسوخ باقی رہے؟ اس تھیسس میں کتنی حقیقت ہے سر؟ دیکھیے جیسا دوسرے ممالک ہیں اس طرح امریکہ کا بھی ایک سٹرکچر ہے, ان کا بھی ایک ڈومیسٹک ادارے ہیں جو کہ ایک رول ادا کرتے ہیں ان کی خارجہ پالیسی میں, اور خاص طور پہ اس قسم کے جو خطرناک اور بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے وہاں پہ قبضہ کرنا یا لڑائی لڑنی ہے, وہ نہیں لڑنی. امریکن جو صدر ہیں, صدر ٹرمپ, ہمیں آپ کو یاد ہوگا, ہمیں یاد ہے کہ یہ جب ان کی وہ صدارت کی امیدوار تھے اور وہاں پہ جو تقریریں کرتے تھے, تو ان کا سب سے بڑا ایک نعرہ یہی تھا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی عراق جا کے, ہم نے بہت بڑی غلطی کی افغانستان میں رہ کے, ہمیں اپنی فوجیں واپس بلانی ہیں. لیکن جب وہ صدر بنے تو ان کا بالکل ایک ایریٹک سا ان کا رویہ ہو گیا, لیکن پھر بھی وہ افغانستان سے نکلنا وہ چاہتے تھے, اس لیے ساری بات چیت وہ کر رہے ہیں. اگر آپ, اور وہ کیوں نکلنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ امریکن کے اوپر فائنینشیل پریشر بہت زیادہ پڑ رہا ہے. امریکہ کی کوئی اتنی بڑی فوج نہیں ہے, وہ ایک والنٹیئر فوج ہے, اور وہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو بجٹ کا خاصا حصہ استعمال کرنا پڑتا ہے. دوسری بات ہے کہ وہاں پہ ان کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی. یہ دیکھیے ان کی تاریخ میں ان کی لگاتار تیسری شکست ہے. پہلے ویتنام میں وہ ہارے, اس کے بعد یہ عراق میں اپنے جو ہدف ہیں وہ حاصل نہیں کر سکے, اس کے بعد یہ اب افغانستان آ گیا. تو اس لیے ان کا تو یہ ہے کہ ہم نکلیں, لیکن اس طرح نہ ہم نکلیں کہ وہاں پہ ہم ایک ویکیوم بنا دیں, اور اس ویکیوم کے اندر کچھ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں, جیسا داعش ہے یا کوئی اور کسی نام سے, وہ آ کے وہاں پہ اپنی کارروائی شروع کر دیں, اور پھر جو ہمارے مفادات ہیں ان کو وہ زخم پہنچائیں. اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح نکلیں کہ ایک مناسب حد تک وہاں پہ ایک حکومت آ جائے, مناسب حد تک صلح صفائی کوئی سیز فائر ہو جائے, اور ہم یہ نعرہ لگائیں کہ ہم جیت گئے افغانستان میں, اور پھر وہاں سے ہم آئیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ان کی کانگریس کے اگر آپ ابھی بھی دیکھیے, جو ڈیموکریٹس کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپس میں, جو کینڈیڈیٹ کون ہوگا, کل ہی اس کی ڈیبیٹ پرسوں بھی ہوئی ہے, اس میں تقریباً تمام ہی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سارے خلاف ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ بھی لڑائی کے وہ خلاف ہیں, افغانستان میں بھی اپنا رول ادا کرنے کے وہ خلاف ہیں, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی فوجیں واپس بلائیں. پھر ان کا پبلک اوپینین اور ان کا میڈیا وہ بھی یہ سارا چاہ رہا ہے. تو اس کا تو یہ اگر چاہتے ہوئے بھی, اگر کوئی چاہتا بھی, ہاں بولٹن ایک ہے, جان بولٹن, وہ کہتا ہے, جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, وہ البتہ کہتا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر لے اور اٹامک بم بھی استعمال کرے. لیکن جہاں پہ ایک ریزننگ ہوتی ہے اور جو پریکٹیکل ریالٹیز ہیں, وہاں پہ میں چھوٹا سا آپ کو مثال دے دوں ایران کی. بولٹن نے تو کہہ دیا حملہ کر دو, اور ٹرمپ نے آرڈر بھی کر دیا حملہ کر دو. جب پینٹاگون کی باری آئی تو پینٹاگون نے بہت ان کو زور سے کہا
کہ نہ ہمارے پاس سپاہی ہیں، نہ ہمارے پاس فوج ہے مناسب، اور نہ ہی جب انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا ہے ہمارے اوپر، ایران نے، یہ ایران عراق نہیں ہے کہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، تو پھر ہماری جو دفاع ہے اس کے لیے ہماری بہت کیجولٹیز ہوں گی، تو آپ یہ نہ کریں۔ تو وہ پھر اس نے کہا بھی، صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ مجھے پینٹاگون نے بہت ان کا پریشر تھا اس کی طرف سے۔ تو اس لیے کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، ملکوں کو دیکھنے پڑتے ہیں، اور ملکوں کے اندر بھی جیسے میں نے کہا کہ مختلف انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور وہ انٹرسٹ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کی خارجہ پالیسی، خاص طور پر یہ لڑائی جھگڑے والی اور قبضہ کرنے۔ تو سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ افغانستان سے نکلا جائے، پینٹاگون بھی یہی چاہ رہا ہے، اور اگر پینٹاگون بھی یہی چاہے گا تو سر پھر افغانستان کے اندر سے نکلنے کے بعد جو خطے میں اس کا کردار ہے سر لیکن دیکھیے وہ مائنس ہو جائے گا؟ دیکھیے وہ اسلام، دیکھیے وہ نکلنا چاہنا تو وہ ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے کہا وہ ایک کنڈیشن کے ساتھ نکلنا چاہ رہا ہے۔ وہ کنڈیشن یہ ہوگی کہ وہاں پہ کوئی ایسے جزیرے نہ بنے جس پہ حکومت کی رٹ نہ ہو، اور نہ ہی وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ سول وار شروع ہو جائے، کیونکہ اگر سول وار ہوگی تو پھر وہی صورتحال ہو جائے گی کہ اس میں رٹ، بہت سے علاقوں پہ رٹ نہیں رہے گی اسٹیٹ کی، اور وہاں پہ کوئی ایسے گروہ آ سکتے ہیں، ایون داعش بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ایک کنڈیشن کے ساتھ یہ چاہیں گے کہ وہاں سے ہم باہر نکلیں۔ یہاں پہ آپ نے ایران کی بات کہ آپ نے کہا ان کا اثر کم ہو گیا، ان کا اثر تو سیریا میں بھی کم ہو گیا۔ سیریا میں کیا رول ہے ان کا، امریکہ کا؟ صفر۔ حالانکہ اب، اور عراق میں بھی ان کا اب کیا رول ہے؟ مائنس سم تھنگ۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم عراق کو استعمال کریں گے ایران کے اس کے، تو عراقی وزیر اعظم کو بیان دینا پڑا کہ ہم اس میں حصہ نہیں بنیں گے امریکہ کے اس میں۔ تو ان کا اثر تو ویسے ہی مڈل ایسٹ سے وہ جو فلسطین کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں وہ، اور وہاں پہ جو انہوں نے فساد مچایا ہوا ہے، تو اس لیے اس علاقے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے بڑی خدمات یہی جانی جائیں گی کہ اس نے مشرق وسطیٰ میں کم سے کم اپنا اثر بہت کم کر دیا ہے، اور باقی دنیا کے جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک ٹریڈ وار شروع کر دی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کا وڈرال چاہ رہے ہیں طالبان اور افغان حکومت، آپ کے خیال کے اندر اگر امریکہ درمیان سے نکل جاتا ہے، افغان طالبان اور افغان حکومت باقی رہ جاتے ہیں، تو کیا ان دونوں کے درمیان، یا صرف افغان حکومت اس پوزیشن میں ہوگی سر کہ وہ سروائیو کر سکے امریکہ کے بغیر؟ میرا خیال ہے بڑی خوفناک سول وار شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے امریکہ کو یہ پوری کوشش کرنی ہوگی۔ اب طالبان کے ساتھ وہ بات کر ہی نہیں ہے، پہلے ان کو وہ کہتے تھے یہ کیا گڈ طالبان پاکستان نے لگایا ہوا ہے، وہ تو سارے ٹیررسٹ ہیں، اب خود ہی ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو ان کو اگر وہ یہ قائل کر لیں، اور اشرف غنی تو ان کی جیب میں ہیں، اور کہ یہاں پہ پہلے ہم ایک آئین دیں، اور آئین میں یہ ان کے لیے عجیب ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہے پاکستان کے لیے، اگر آپ وہاں پہ فیڈریشن ایک کا سسٹم بنائیں، فیڈرل سسٹم بنائیں جس میں آپ جو صوبے ہیں ان کو زیادہ اختیارات دیں۔ اس لیے اگر آپ افغانستان کا نقشہ دیکھیں اور ان کی ایتھنک پلیسمنٹ دیکھیں تو وہ خاص جغرافیکل جگہوں پہ ہی ہے، یعنی جو ایسٹ ہے، جو پاکستان کے ساتھ بارڈرز ملتے ہیں، وہاں پہ پشتون ہیں۔ آپ نارتھ کی طرف اگر چلے جائیں وہاں پہ تاجک ہیں، ازبیک ہیں، ہزارہ جاتس ہیں، ترکمانس ہیں۔ تو اگر یہ اس بنانے میں کامیاب ہو جائیں ایک فیڈرل سسٹم، اور وہاں پہ جو ڈسٹریبیوشن آف پاور جس کو ہم کہتے ہیں، پاور کی تقسیم اس طرح کی ہو کہ سینٹر اتنا مضبوط نہ ہو، تو پھر یہ چیز چل جائے گی۔ اس میں ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ افغانستان میں یہ ویسے نام تو وہ نہیں لیتے تھے فیڈرل ہم ملک ہیں، لیکن یہ تھا سسٹم، بادشاہ کوئی بھی ہوتا تھا۔ اگر ظاہر شاہ سے بھی شروع کریں، اس سے پیچھے بھی چلے جائیں، تو بادشاہ کی اتنی زیادہ پوزیشن سینٹرلائز نہیں ہوتی تھی۔ جو ان کے جرگے تھے، جو ان کے مختلف ویلیز ہیں، جو پہاڑ ہیں، ان کے بیچ میں جو لوگ، وہ اپنے ہی فیصلے خود کرتے تھے، یعنی ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم تھا۔ اس سسٹم کو توڑا آ کے روسیوں نے، جب روسیوں نے آ کے قبضہ کیا اور آ کے انہوں نے ایک سینٹرلائز جو کمیونسٹ بنانا چاہا ساروں کو، اور ایک کمیونسٹ پارٹی انہوں نے بنائی، تو انہوں نے جب سینٹرلائز کیا تو یہ سارا سسٹم ٹوٹ پھوٹ ان کا گیا ڈی سینٹرلائزیشن کا۔ اب ان کو یہی کرنا ہوگا۔ اگر تو یہ اس میں کامیاب ہو جائیں تو پھر یہ حکومت ان کی چل سکے گی، اور اس میں ایک پراپر شیئرنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ سارے ایتھنک گروپس کو مل جائے گی۔ پھر آگے چل کے جب میچورٹی آتی ہے، ابھی دیکھیے ان کی لٹریسی ریٹ کتنی نیچے ہے، ان کی غربت کی کیا لیول ہے لوگوں، تو وہ پھر آگے جا کے اپنے معاملات یہ سیدھے کر لیں گے۔ لیکن ابھی اگر اچانک امریکہ چھوڑ کے جاتا ہے تو پھر، اور امریکہ کو یہ پتہ ہے اس بات کا،
وہ نہیں گھبراتے. دیکھیے وہ ان کو کیا پرواہ ہے افغانستان والے ایک دوسرے کو ماریں اور قتل ہوں ان کی بلا سے. ان کو صرف یہ ہے کہ وہاں پہ پھر ایک ویکیومز نہ ہو جائیں, اور ویکیومز میں پھر یہ داعش والے یا کوئی اور کسی نام سے ٹیررسٹ گروپس نہ آ جائیں جو کہ پلان کریں کہ ہم نے امریکہ کے اوپر یا یورپ کے اوپر کس طرح حملہ کرنا ہے یا امریکی فوجوں کے اوپر کس طرح حملہ کرنا ہے. وہ ان کو ڈر ہے. باقی اگر فلاح و بہبود کی بات کریں افغانستان کے, وہ کوئی نہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب پھر اس میں ایک آخری پوائنٹ ایڈ کر دیں, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. اس میں پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو بہت اس چیز پہ کنونسڈ ہوں کہ پاکستان کو ایک بہت ہی نازک, جس طرح پاکستان نے ایک بڑی کامیابی کے ساتھ جو مشرق وسطیٰ کی ایک طرف سعودی عرب ہے, ایک طرف قطر ہے, آپس میں بڑے دشمن ایک دوسرے کے بنے ہوئے, تیسری طرف ایران ہے, تو اس طرح پاکستان نے جس طرح ایک نیوٹرلٹی کا اور نیوٹرل رہ کر اور بائی لیٹرلزم کو بھی بڑھایا. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کے ساتھ ہیں تو آپ دوسرے کے خلاف ہو جائیں. اب ہمیں جو اپنے فیوریٹس ہیں, میرا خیال ہے پاکستان کی فوج بھی بہت زیادہ میچور ہو گئی ہے, ایجوکیٹڈ فوج ہے, یہ وہ پہلے والی باتیں نہیں ہیں. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس طرح فیوریٹس بنا کے اور اس طرح کسی کے ساتھ دے کے اور دوسروں کے خلاف کر کے ہم زیادہ رول ادا نہیں کر سکتے. ہم زیادہ رول تبھی ادا کر سکتے ہیں ہم فیسیلیٹیٹر بنیں, یعنی کہ ہم یہ کوشش کریں کہ یہ آپس میں بات چیت کر. یہی وجہ سے آپ بوربن میں بھی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ اسی سینس میں تھی کہ آپ ان کو قائل کریں جو قائل ہو سکتے ہیں. لیکن سارے لیکن ڈاکٹر صاحب ماضی کے اندر ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ افغانستان کی چابی شاید ہمارے پاس ہے. نہیں, غلط سمجھتے رہے نا. وہ خیر کسی لمیٹڈ حد تک تھی بھی. دیکھیے اگر پاکستان رول ادا نہ کرتا جب کہ سوویت یونین آیا تھا اور ان کے خلاف, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کامیابیاں ان کو ملتی جو مجاہدین ہیں جو ان کو ملی. ہر ایک کا ایک ہسٹری کا ایک حصہ ہوتا ہے اور وہ اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. اب وہ تاریخ گزر گئی نا, اب دوسری تاریخ شروع ہو گئی. میرا خیال ہے پاکستان بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے. اسی لیے دیکھیے سارے گروپ ہی پاکستان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ حکمت یار کہاں آئے تھے پہلے پاکستان میں یا اس سے پہلے طالب. اچھا ایک تھوڑی سی میں آخر میں بات کروں. دیکھیے ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں. اب طالبان کے بہت سارے دھڑے ہیں, ان کے مختلف خیالات ہیں, انہوں نے اپنے معاملات دیکھنے, اپنے قبائلی معاملات دیکھنے, اپنے وہاں پہ جو زمینی حقائق دیکھنے ہیں. تو اس لیے وہ سارے گروپ شاید پاکستان کے کہنے میں بھی نہیں ہوں گے. کچھ ہوں گے, کچھ جو ہوں گے وہ کسی حد تک بات مانیں گے, لیکن آگے جو حکومت کیسے بننی ہے وہ تو انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. اس لیے میرے خیال میں پاکستان اس وقت بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور یہی مظاہرہ امید کیا مجھے یقین ہے کہ آگے بھی چلے اور پارلیمنٹری کو حاصل ہے یا افغان حکومت کو حاصل ہے. میں ایک بات کروں, پہلے تو وہ پبلک نام کی اس طرح کی کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہے جو ہم جس کو سمجھتے ہیں. ہم تو زیادہ اربنائز سوسائٹی ہیں, زیادہ سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹی ہیں, ان کی رورل سوسائٹی ہے وہ اسکیٹرڈ ہے ساری. بات یہ ہے کہ سر ان کے کوئی نہیں, ان کی سول سوسائٹی کہاں ہے, وہ کابل میں ہی آپ کو نظر آتی ہے نا, آپ کو بات تو نہیں نظر آتی. بات یہ ہے کہ یہ ہمیں نہیں ماننا چاہیے, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر انتخابات ہوں تو پھر جو ایتھنک لائنز ہیں پشتون ورسز نان پشتون صرف اسی پہ بات رہے گی. اس میں جو تاجک ہیں اور جو ازبیک ہیں ان کے آپس میں بھی ان کی دراڑیں پڑیں گی. ان میں جو ترک مانس ہیں, جو ہزارہ جات ہیں, ان کے بھی اپنے انٹرسٹ ہوں گے. سب سے بڑا جو ایتھنک گروپ ہے وہ پشتونوں کا ہی سمجھا جاتا ہے. ابھی ان کے وہاں کبھی سینسس ہوا نہیں, آج تک کسی کو ایگزیکٹ فگرز نہیں پتا, لیکن دورپی نے جو ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا یہ 40% ہیں. لیکن باقی بھی تو ایتھنک بہت سے گروپس ہیں. تو اس لیے ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کبھی بھی کہ جو پبلک جو ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے پبلک یہ ہوتی ہے, وہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں. وہ ٹرائبل سوسائٹی ہے, بہت ان کے ایلیمنٹری ابھی ادارے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ایک سوال اور بھی ہے کہ خطے کے دیگر ممالک, چونکہ پاکستان کے پاس چابی کی بات ہوئی تھی, ہم نے پہلے چنک میں یہ بات کی تھی, خطے کے دیگر ممالک جو افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ ممالک افغانستان کے امن کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ اگر پچھلے ہم مہینوں کی طرف نظر اور وہ کتنے سنجیدہ ہیں اس کے لیے ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کبھی روس ہوسٹ کر رہا ہے میٹنگز کو, طالبان بھی وہاں گئے تھے, دوسرے گروپس کو بھی بلا رہا ہے. کبھی ہم دیکھیں گے کہ چین جس نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا تھا افغانستان کا, وہ دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں. ایران میں بھی ان کی میٹنگ ہوئی تھی, حتیٰ کہ ترکی میں بھی ہوئی تھی. تو اس لیے پاکستان کا بھی اس میں یہی انٹرسٹ ہے کہ جو علاقائی ممالک ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس عمل میں شریک ہوں,
اور صرف امریکہ کے اوپر بات نہ وہ چھوڑیں، اور پاکستان نے فیصلے کرنے ہیں وہ گروپ کے اندر رہ کے کریں۔ یہ ایک بڑا مضبوط گروپ ہے، روس ہے، چین ہے، ایران ہے، ترکی ہے، اور بجائے کہ اس کے کہ آپ یونیلیٹرلی ڈیسیژن کریں۔ اب اس وقت یہ آپ دیکھیں پاکستان کا سارا جو پالیسی پوسچر ہے وہ یہی ہے کہ وہ یونیلیٹرل کوئی بات بھی نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان نے یہاں تک کہا تھا جب یہ امریکہ اور طالبان کی بات چیت ہو رہی تھی کہ ہم نہیں اس میں حصہ لیتے، یہ امریکہ والے اور طالبان خود اس میں حصہ لیں۔ تو اس لیے بہتر ہوگا کہ اگر باقی بھی جو ریجنل ملک ہیں وہ اس میں دلچسپی لیں، اور وہ بھی سر بھارت کی بھی خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو۔ دیکھیں بھارت جو ہے وہ اب پہلے تو کشمیر میں امن لائے، میرا خیال ہے کہ وہ باتیں جو تھوڑی سی پیچھے چلی گئی ہیں، بھارت کا وہ انفلوئنس نہیں رہا۔ انفلوئنس کے لیے آپ کو کوئی ٹرائبس بھی چاہیے نا جو آپ کا ساتھ دیں اور وہ آپ کی بات بھی مانیں۔ حالانکہ ایک بہت میں ایک بات کہوں جی سر، میں وقت آپ کو آخر میں یہ بات ہے کہ جب سوویت یونین نے قبضہ کر لیا تھا افغانستان کے اوپر، تو ہندوستان چند 5-6 ملکوں میں سے تھا جو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے صحیح قبضہ کیا ہے۔ تو افغانستان کے وہ دوست کہاں سے آ گئے؟ یہ افغانستان کے لوگوں کو بھی شاید بڑی حد تک سمجھ ہے، اور سمجھ اور بھی زیادہ آ جائے گی، تو ان کا وہاں پہ جب کہ ان کے ملک پہ قبضہ ہوا تھا تو وہاں ان کے ساتھ کون تھا؟ افغانستان کے ساتھ جب وہ شہید ہو رہے تھے لوگ، اپنے گھروں سے بے گھر ہو رہے تھے، ریفیوجی بن کے آ رہے تھے، وہاں ہندوستان کہاں تھا؟ بالکل